अस्सलाम वालेकुम जी। पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आप लंदन को देख लें, आप न्यूयॉर्क को देख लें, इवन आप मलेशिया चले जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी अहमियत है। बल्कि लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी गाड़ियाँ कहीं पार्क करें। यहाँ पे अमेरिका में आप देख लें, गाड़ी अपनी पार्क करते हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ठीक है, हम लाहौर में देखते हैं, ये बड़े शहरों में है। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम थोड़े ये सवाल भी करेंगे कि क्या सिर्फ लाहौर वालों का हक है ट्रांसपोर्ट पे, या पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ फैलेगी, छोटे शहरों के लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और हम इनसे कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे कि जी आप मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, तो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब ने खुद भी कभी लोकल बस में सफ़र करके देखा है, खुद लोगों की मुश्किलात देखी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जनाब बिलाल अकबर खान साहब। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर थैंक यू अहमद भाई, आपने बुलाया। बिलाल भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री आपके पास है, ये मिनिस्ट्री आपने बाय चॉइस ली या आपको दे दी गई, बस बांट दी गई कि जी ये मिनिस्ट्री फलां को मिलेगी क्योंकि इतने लोगों को मिनिस्टर बनाना है तो चलें जी ऐसे कर लेते हैं? नहीं भाई, एक्चुअली ना हमारा तो एक पूरा प्रोसेस था। हमारे काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ब्रीफिंग्स भी दी गई, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस भी बताई गई। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी जो मुश्किल काम है कोई तो मुझे बताएं, वो मैं करने को तैयार हूँ। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट था जो कम्प्लीटली इग्नोर चलता आ रहा था काफ़ी सालों से, और इसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने फिर मेरी चॉइस की एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाकी किसी डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा चेंज हम इस डिपार्टमेंट के अंदर लेकर आ सकते हैं। लेकिन बिलाल भाई देखें, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट जब भी हमारे जहन में आती है ना, तो अनफॉर्चुनेटली एक माफिया हमारे जहन में आता है। और आप जैसा बंदा जो ओहायो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो, जो अमेरिका से पढ़ा हुआ हो, आप इन लोगों के साथ कैसे बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? सर वो ओहायो यूनिवर्सिटी से जो पढ़े तो सर बड़ा पुरानी बात है, वो तो आई वाज 19 व्हेन आई वेंट, और वापस आ गया। आने के बाद सर फिर सियासत में जब आप आ जाए ना सर, तो उसके बाद फिर ये कोई फ़र्क इतना रहता नहीं है। अभी जब हम अपने हलकों में जाते हैं, अच्छा मेरा पूरा देहाती हलका है, तो मेरे हलके के तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट डायनामिक्स हैं और डिफरेंट मसाइल हैं जो कि शहरों के तो हैं ही नहीं वो। सो अपने लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट होना तो फिर ये तो बात मुश्किल है नहीं। दूसरा ये है कि रहते तो पाकिस्तान से ही रहते गए थे ना, सारी ज़िंदगी तो पाकिस्तान में गुजरी है। और मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, रिटायरमेंट ले ली 92 के अंदर। तो फिर उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारे पास गाड़ी एक ही होती थी, सारे घर में यूज़ करनी होती। तो मेरा स्कूल उस टाइम शादवान में होता था और हम लोग डेविस रोड पर रहते थे। तो वहाँ से फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि फिर 33 नंबर वैगन चलती होती थी जिससे मैं स्कूल जाता था और स्कूल से आता था। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि 2025 में भी हम तकरीबन 33 नंबर वैगन के आसपास ही फिर रहे हैं। इंप्रूवमेंट हुई है जिन रूट्स के ऊपर जहाँ पर मेट्रोज बन गई, लेकिन बाकी हालात वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, वैसी ही सवारियां चल रही हैं। चलिए, एटलीस्ट इसमें ये चीज़ है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की हुई है, सफ़र किया, आपको चीज़ों का पता है। मैंने कुछ अर्सा पहले जब राना सिकंदर हयात साहब को किया था, तो उनसे भी ये सवाल मैंने किया था कि जो मुझे ये बताएं कि हमारे वज़ीर तालीम की तालीम कितनी है, क्योंकि इससे पहले अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं या जो भी उनके पास मिनिस्ट्री है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ग्राउंड लेवल पर मसाइल का पता नहीं है। तो आप चले, मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है, अभी मैं आपसे मजीद सवालों पे तो आऊँगा। 1 साल बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है, और आज की और हमारी 1 साल बाद की मुलाकात में आप मुझे क्या चीज़ बताएंगे कि जी 1 साल में मैंने ये किया? देखिए, मैं 1 साल बाद जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको ना पंजाब के छोटे शहरों में लेके जाऊँगा, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको ग्रीन बसेस जो कि लाहौर में चल रही हैं, उस तरह की ग्रीन बसेस का एक नेटवर्क नज़र आएगा, हंड्रेड्स ऑफ बसेस का, जो कि लाहौर जैसी फैसिलिटी, एसीड बसें आपको बखर में चलती नज़र आएंगी, नारवाल में चलती नज़र आएंगी, सियालकोट में चलती नज़र आएंगी, मुजफ्फरगढ़ में चलती नज़र आएंगी। मेरे गांव में आएंगी, बहावलपुर में तो जनाब हम इंशाल्लाह, आपके लिए तो खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह अगस्त में बहावलपुर के अंदर आपकी बसें स्टार्ट हो रही हैं जी। चलें इंशाल्लाह। अच्छा, एक स्कूल के बच्चे के लिए, मैं अभी आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, एक बच्चा जो स्कूल जाता है उसको हमने ये समझाना है और बताना है कि भाई आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, उसे आप कैसे बताएंगे? भाई देखिए, अभी तो मसला ये है ना कि अभी तो सबसे बड़ी जो हमारी ट्रैफिक का इन्फ्लक्स है ना, वो तो स्कूलों के टाइम पे ही होता है। हर बच्चे ने स्कूल जाना है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई चिंची पे जा रहा है, कोई वैगन पे जा रहा है। तो कोई ऐसी एक स्टैंडाइज सवारी नहीं है जिसके ऊपर ये बच्चे जा सकें, और बहुत सारी सवारियाँ इनमें से बड़ी अनसेफ हैं। तो हम जो ये बसेस का एक नेटवर्क लेके आ रहे हैं, इसके अंदर हमारा मेन मकसद तो यही है कि सबसे पहले तो हम
ان روٹس کو پکڑیں شہروں کے اندر اور ایون ہم تحصیلوں کے اندر جہاں پر اسکول زیادہ ہیں یا یونیورسٹی اور کالج زیادہ ہیں. ان بسوں پہ اور ہمارے سارے میٹرو سسٹمز کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی رائڈ فری ہے. ہم ٹرانسپورٹ کارڈ بھی لے کے آ رہے ہیں جو ہم ہر اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ ایشو کریں گے, اس پہ دن کی 2 رائڈ اس کو فری ملا کریں گی. سو کوشش یہ ہے کہ ہم شاید سب کو تو نہ ہم کیٹر کر سکیں, لیکن خالی جو ہماری لاہور کی میٹروز ہیں اس کے اوپر میں بتاؤں گا آپ کو کہ 1 ملین بچوں نے پچھلے سال فری سفر کیا ہے. سو بچوں کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی ایک اچھی سواری ملنے جا رہی ہے. اچھا, یہ ابھی ریسنٹلی بجٹ آیا ہے, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس بجٹ میں آپ کی منسٹری نے یا آپ کی منسٹری کو کیا ملا ہے, یا اس بچے کو اس بچی کو جو کالج جا رہے ہیں, جو یونیورسٹی جا رہے ہیں, جو اسکول جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں؟ دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری اس بجٹ کے اندر ہماری 3 میٹروز ہیں جو کہ ایک تو لاہور میں ہی بنی ہے, ایک گجرانوالہ میں بنی ہے اور ایک فیصل آباد میں بنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نا ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگوں کو, مطلب اگر ہم تینوں میٹرو کی بات کریں تو یہ 6 سے 7 لاکھ بندوں کو روزانہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں گی, جس کے اندر اگین لائک آئی سیڈ بیفور کہ بچے اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فری ہوں گے. لیکن ہم نے ایک ای بائک اسکیم بھی نکالی تھی, اس اسکیم کو ہم ریوائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اس کا نمبر بڑھانے جا رہے ہیں. پہلے ہم 20,000 پہ تھے, اب انشاءاللہ ہم 20,000 پلس کریں گے. یہ انٹرسٹ فری بائکس ہیں جو کہ ہم نے بچوں کو دی تھیں, اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے ڈاؤن پیمنٹ کے اندر بھی ان کی مدد کی تھی. اگر 75,000 ڈاؤن پیمنٹ تھی تو 50,000 گورنمنٹ کر رہی تھی, بچے 25,000 کر رہے تھے, اور انٹرسٹ سارا گورنمنٹ نے اٹھایا ہوا تھا. لیکن اگین میرے دل کے سب سے نزدیک جو پروجیکٹ ہے جو کہ میں بار بار تشہیر کرتا ہوں اس کی, وہ یہ ہے جو کہ سی ایم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا جو کہ رورل موبلٹی کو لے کے ہم نے ڈیزائن کیا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ فیز کے اندر انشاءاللہ نومبر دسمبر کے اندر 600 الیکٹرک بسز ہمارے ڈسٹرکٹس کے اندر چلنے کے لیے آ رہی ہیں, کیونکہ یہ وہ پروجیکٹ ہے. شہروں کے اندر پہلے بھی میٹروز چل رہی ہیں, شہروں کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہے, لیکن جب ہم دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں, چھوٹی تحصیلوں کی طرف جاتے ہیں, تو وہاں پر بالکل ہی کوئی نظام نہیں ہے. تو میری خواہش تو یہ ہے کہ ہم جلد از جلد وہ 600 بسیں جو ہیں ہم وہ لے کے آئیں. میرے لیے ہائی لائٹ بجٹ میں اس کی فلی فنڈڈ اسکیم ہے جو کہ 600 بسز کی سی ایم صاحبہ نے ہمیں دی ہے. جی بلال بھائی, سب سے امپورٹنٹ چیز ٹرانسپورٹیشن میں ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں بھی سفر کرتی ہیں. خواتین کو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس طرح کے وہ جو لفنگے ٹائپ لڑکے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹرانسپورٹ آپ نے دے دی, بچیاں سفر کر رہی ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا؟ سب سے بڑا ایشو یہ سیکیورٹی کا ہے. جس طرح ابھی ہم لوگ جو اسکول ایجوکیشن والے ہیں, جو ہائر ایجوکیشن والے ہیں, وہ بھی بسز کی پروکیورمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ہماری اپنی بسز بھی آ رہی ہیں, ہماری آلریڈی بسز چل رہی ہیں, میٹروز چل رہی ہیں. دیکھیں جو نئی بسز آ رہی ہیں یہ تو ہماری کمپلیٹلی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں. تو اس کے اندر تو ہمارا وائی فائی بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ہمارے پینک بٹنز بھی موجود ہیں, اس کے اندر ہمارے ہر بس میں 3 کیمراز موجود ہیں. خواتین کا سیکشن ہم نے علیحدہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب کمیونیکیشن کا ہمارا بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, سو جب کوئی بچی اس بس کے اندر بیٹھے گی, جب وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہوگی ہر ٹائم کے اوپر, اور ہم کیمرے کے ساتھ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ سفر کے دوران کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, تو ڈیفینیٹلی ایک چینج آئے گا. کیونکہ یہ جو ہراسمنٹ ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دے کین گیٹ اوے ود دس. آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی میٹروز کے اوپر جب ہمیں کوئی رپورٹ آتی ہے, ہم اگلے اسٹیشن پہ لوگوں کو ہم ادھر اریسٹ کرواتے ہیں. اسی طرح ہم ان بسز کی بھی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ہم ہراسمنٹ کی اپرچونٹی لوگوں کو دیں نا. بلال بھائی یہ بتائیں کہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ٹریول, اگر کوئی حکومت کو سہولت دے رہی ہے نا, تو وہ پھر ان کے لیے علیحدہ روٹس اور ایسی چیزیں بناتی ہے کہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. ہمارے ہاں چلیں آپ اچھی بسیں دے دیں گے, آپ کہنے جی کیمرے بھی ہوں گے, اے سی بھی ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اگر کسی جگہ پہ 2-3 گھنٹے ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے, اس فرسٹریشن سے ہم نے اپنے پبلک کو کیسے نکالنا ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا سولوشن؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ہے نا جی ڈائریکشن پہلے اسٹریٹ نہیں تھی نا جی. ہماری تھوڑی سی چیزیں تھوڑی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا نا ہم ہیڈ آن سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے جتنے سالوں میں 10-12 سالوں میں آپ دیکھیں گے تو لاہور جیسے شہر کے اندر اتنی انٹرونشن ہوئی, اور وہ ساری انٹرونشن ہو رہی تھی کہ جی سگنل فری کوریڈور کر دیں, اور جی یہاں پہ آپ انڈر پاس دے دیں, اور یہاں پر آپ برج دے دیں. اچھا یہ انڈر پاسز اور برجز اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ شہروں کے اندر یہ اتنے زیادہ ریکمینڈڈ ویسے نہیں ہوتے ہیں. سگنل فری کوریڈور جو ہوتے ہیں یہ تو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو, انٹر ڈسٹرکٹ چاہیے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہائی سپیڈ کے اوپر جانا ہوتا ہے. سگنلنگ ہر شہر کی ریکوائرمنٹ ہے. اصل میں چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ جو پیسے ہم نے ان پہ خرچ کیے تھے وہ پیسے وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ ہو رہے ہوتے, بسیں چل رہی ہوتی. ایک بس میں جب 110-120 لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ خالی ان کا وہ گیپ دیکھیں نا کہ 110-20 بندوں کے لیے کتنی گاڑیاں چاہیے اور کتنے موٹر سائیکل چاہیے, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. سو پوری دنیا اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتی ہے. لاہور کی ریکوائرمنٹ 2017 سے 1600 سے 1800 بسز کی ہے جی. 250 بس چل رہی ہے. 5 میٹرو لائنس چاہیے تھی, 2 میٹرو لائنس چل رہی ہیں.
اب اس کو کیٹر کرنے کے لیے ٹریفک جب بڑھتی جاتی ہے ہم انڈر پاس بنائی جاتے ہیں اور ٹریفک ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے, بلکہ ٹریفک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈائریکشن اپنی سیدھی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اتنا بڑا ایک فنڈ پہلی بار رکھا ہے 85 بلین کا, جس کے اندر ہم لوگ بسز لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر ہم باقی کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو بھی ریگولیٹ کریں, ہم ای وی پہ ان کو کنورٹ کریں, تاکہ جو ہماری بڑھتی ہوئی ٹریفک ہے, دیکھیں کسی کو شوق نہیں ہے دھوپ کے اندر موٹر سائیکل پہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے کا, لیکن اگر ایک بندہ ایک جگہ جا کے اترتا ہے اور اس کو آگے اپنی ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے سواری نہیں ملتی ہے تو اس کی مجبوری ہے وہ اپنی سواری خریدے گا, اور یہ ایک ایڈڈ برڈن ہے ہماری عوام کے اوپر. سو پبلک ٹرانسپورٹ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 4 سال میں ہم کم از کم لاہور اور بڑے شہروں میں تو مکمل طور پہ کمپلیٹ کر دیں, اور رورل موبلٹی کے لیے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, پروجیکٹ ویری کلوز ٹو سی ایم پنجاب ہارٹ, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا بلال بھائی, مجھے سادہ سا ایک میرا سوال ہے, کیا ہمارا منسٹر, ٹرانسپورٹ کا منسٹر, کبھی کسی رکشہ والے سے ملا ہے؟ کیا آپ کبھی کسی کنڈکٹر سے, کبھی کسی بس ڈرائیور سے ملے ہیں, اس سے پوچھا ہے کہ تمہارے کیا مسائل ہیں, یا اس سے پوچھا ہے کہ جو پبلک تمہارے ساتھ سفر کرتی ہے ان کے کیا مسائل ہیں؟ بالکل بھائی, ملاقات ہوتی رہتی ہے. ہمارے پاس یونینز بھی ہیں, یونینز کے تھرو بھی ملاقات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی میں اکثر مختلف بس اڈوں کو وزٹ کرتا رہتا ہوں. وہاں پہ جب جاتے ہیں تو جا کے اپنے ایڈمنسٹریٹر سے ملنے کی جگہ میں تو کوشش کرتا ہوں کچھ بس کھڑی ہے اس کے اندر جا کے مسافروں سے بات کی جائے, جو ہمارے کنڈکٹر ہیں, جو وہ ڈرائیور, ان سے بات کی جائے. ابھی اس عید کے اوپر میں فیصل آباد گیا ہوا تھا, تو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے میڈیا ٹاک ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ ہم ان کو بتا رہے تھے کہ جی ہم لوگوں کے لیے سہولت لا رہے ہیں, لوگوں کے لیے سہولت لا رہے ہیں. تو میں نے وہاں پر ان سے یہ بات ڈیفینیٹلی کی. وہاں پہ کافی سارے ہمارے کنڈکٹرز اور بس ڈرائیور بھائی کھڑے تھے. میں نے سب لوگوں کو کہا کہ ان کو سب سے پہلے آپ سلوٹ کریں, ان کو سلام کریں, کیونکہ یہ لوگ اپنی چھٹیاں چھوڑ کے, اپنے بچوں کی قربت, اپنے عزیزوں کی قربت چھوڑ کے آپ لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اگر کہیں چھوٹی موٹی کوئی بات, یہ بھی انسان ہے, چھوٹی موٹی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو درگزر کریں, ہر چیز کے اوپر لڑائی نہ کریں. یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اوور ورکڈ ہے, بہت لانگ شفٹس میں کام چل رہا ہے, بسز تھوڑی ہیں, لوگ زیادہ ہیں, تو ایک پیسے کمانے کا تھوڑا سا دل میں تما بھی ہوتی ہے, تو پھر لوگ اوور ورک ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی ریگولیشن لانے کی کہ کوئی اگر ایک بندہ بس چلا رہا ہے یا کوئی کنڈکٹر بس پہ کام کر رہا ہے تو اس کے بھی کوئی ورکنگ آورز ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے 16 یا 18 گھنٹے کام میں. اچھا بلال بھائی, ایک چیز یہاں پہ, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اپنی چھٹیاں ختم کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے واقعات ان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو ان کی ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ, کہ ان کی بھی کوئی کلاسز ہوں, کوئی تربیت ان کی ہو کہ آپ نے آنے والے جو پیسنجر ہے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو وہ جو ٹریٹمنٹ والی بات ہے وہ تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو بھی ہم نے ایسے کوئی کام کرنا شروع نہیں کیا. آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے جو ڈرائیورز ہیں اور جو لوگ روڈ کے اوپر ہیوی وہیکلز لے کے یا یہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی روڈ اویئرنیس سینس جو ہے نا جی, وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئی. ان کو ٹریفک رولز پتہ تو ہیں لیکن ان کو فالو کرنا نہیں پتہ ان کو. ہم لوگ ایک ڈرائیونگ اسکول بنانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم فکس نمبر آف آورز ضرور کریں, تاکہ لوگوں کو یہ تو کم از کم ایجوکیٹ کریں کہ انہوں نے روڈ پہ آ کے بیہیو کس طرح کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ فاسٹ لین کے اندر بالکل سلو جا رہے ہوں گے, سلو لین کے اندر بالکل دباتے ہوئے جا رہے ہوں گے, لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کر رہے ہوں گے, ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں. خدا نخواستہ ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 70-100 بندہ اس کے اندر یا زخمی ہوتا ہے یا ان کی وفات ہو جاتی ہے. ایک بہت خطرناک کام ہے, اور جس کو یہ لگتے ہیں وہ بیچارے تو بچتے نہیں ہیں. تو یہ ان کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. دوسری بات جو ہے نا جی, وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم صرف مانیٹرنگ پہ چل سکتے ہیں. اگر تو ہم ان کو مانیٹر پراپرلی کر سکیں گے تو پھر تو ہم سپیڈ لمٹ بھی ارینج کر لیں گے, پھر تو ہم ان کی یہ بھی کر لیں گے کہ وہ غلط لین اوورٹیکنگز نہ کریں. کیونکہ دیکھیں موٹر وے پہ سارے لوگ بڑے آرام سے چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر معافی نہیں ہے. باقی جگہوں کے اوپر چونکہ کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو وہاں پہ ہم سارے اپنی منمانی کرتے ہیں. تو یہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں جی. تھوڑا سا پرسنل کویشچن ہے, یعنی ٹرانسپورٹ کی باتیں بعد میں کرتے ہیں. کرٹیسزم کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ ظاہر لوگ تنقید تو کرتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہوں, ایسے صوبے میں رہ رہے ہوں جہاں پہ یقیناً مسائل بھی ہیں, اور ٹرانسپورٹ میں بھی ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں مسائل ہیں. تو جب لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور ناراضگی کے اظہار کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, تنقید تو پارٹ آف دا گیم ہے. اب آپ ایک کام کر رہے ہیں, ایک ذمہ داری آپ کے پاس ہے. ظاہری بات ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, یہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے. لیکن چونکہ لوگوں کی آپ سے امید ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزیں فوری طور پہ حل ہونی چاہیے, اور اس کے اندر اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کو پازیٹیولی لینا چاہیے. دیکھیں, کرٹیسزم 2 قسم کی ہوتی ہے نا, ایک پازیٹیو ہوتی ہے, ایک آپ کے اصلاح کے لیے ہوتی ہے, اور ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. تو تنقید برائے تنقید تو بندہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے,
لیکن اگر کوئی بندہ بات بتا رہا ہو کہ جی ہمارے پاس اڈے پہ سروس موجود نہیں ہے, ہماری بس کے یہ مسائل ہیں, یا ہمیں روٹ پرمٹ پراپر طریقے سے نہیں ملتے ہیں, ہمیں مشکلات کا سامنا ہے, پولیس بلا وجہ تنگ کرتی ہے, کوئی مسئلے ہیں, تو اس تنقید کو بالکل اپنے پاس آپ کو لکھنا چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. کیونکہ دیکھیں کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ بیٹھ کے صرف یہ پورے رات سوچتا رہے کہ میں نے جا کے منسٹر ٹرانسپورٹ پہ تنقید کیا کرنی ہے. تو پازیٹیو طور پہ لینی چاہیے, پازیٹیو لینی چاہیے, تنقید کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. بلال بھائی, دنیا میں آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں نا, ٹرانسپورٹ ہو, جب بھی ٹرانسپورٹ کی بات ہوتی ہے, ناٹ اباؤٹ پبلک ٹرانسپورٹ, تو سب سے بڑا فوکس کیا ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, کسی بھی ادارے کا, کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے, جو معاشرہ ہے, وہ آلودگی سے کیسے بچ سکتی ہے فضا ہماری. لاہور, بڑے بڑے شہر ہم دیکھ لیں, وہ پہلے ہی دنیا کے جو ٹاپ آلودہ شہر ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. تو ایسا کوئی اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا ہے آپ نے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ گرینر پنجاب کی طرف جائیں ہم, یا کلائمیٹ کنٹرول کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو پہلے سے آلودہ ہے اس کو مزید آلودہ نہ کیا جا سکے؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی بلاک ایلوکیشن ہے 795 بلین کی, جو کہ کلائمیٹ ریزیلینس کے اگینسٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے. لاہور چونکہ خاص طور پہ ہمارا اسموگ کا بہت زیادہ ایشو اور بڑا پرانا ایشو چلتا آ رہا ہے, تو آبویسلی مین فوکس ابھی اس ٹائم پہ اس کے اندر لاہور میں کیا جا رہا ہے. اس میں میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا ایسا سیگمنٹ ہے جو کہ پولوشن میں اضافہ کرتا ہے, آلودگی میں اضافہ کرتا ہے. لیکن دیکھنے والی بات اس میں یہ کہ دیکھیں, یہی گاڑیاں اس ٹائم بھی روڈ پہ ہوتی ہیں جب اسموگ ہوتی ہے, اور یہی گاڑیاں اس ٹائم پہ روڈ پہ ہوتی ہیں جب اسموگ نہیں ہوتی ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ جب کراپ برننگ شروع ہوتی ہے اور ساتھ ہماری ٹریفک کا دھواں ملتا ہے تو وہ اسموگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جو ہم ایز اے ڈپارٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہماری جتنی نیو انٹرونشنز آ رہی ہیں, ہماری جو 500 بسز, جو 400 بسز ہم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ورلڈ بینک کے ساتھ $250 ملین کا, اس میں الیکٹرک بسز آئیں گی جو کہ ڈویژن لاہور کے اندر چلیں گی انشاءاللہ. جو ابھی ہماری 500 پہلی بسز آ رہی ہیں وہ اس میں سے بھی 250 بس الیکٹرک ہے جو کہ لاہور کے اندر چلے گی, اور باقی 5 بڑے شہروں میں چلیں گی, جس میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ بہاولپور میں ہم آپ کو چلا کے دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہم یہ نیا میٹرو سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو بھی ہم کمپلیٹلی گرین اور ہم الیکٹرک کی بات کر رہے ہیں. جو میرے پاس گرین لائن چل رہی ہے جہاں پر ابھی آج ڈیزل بسز چل رہی ہیں وہ بھی اپنی لائف پوری کر چکے ہیں. جب انہوں نے ختم ہونا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم الیکٹرک سے ریپلیس کریں گے. ہم نے جو ورلڈ بینک سے اپنا کانٹریکٹ سائن کیا ہے تو اس میں ہم نے ایک خالی بسز کے لیے نہیں, ہم نے ایک $90 ملین کا ایک ہم نے وہ پورشن رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے تقریباً 120,000 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو الیکٹرک پہ کنورٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارا بالکل ایک فوکس ہے. ہم پنجاب اپنی نئی نیو انرجی وہیکل پالیسی لے کے آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد. میرا خیال ہے نیکسٹ کیبنٹ جب آئے گی تو اس میں وہ پالیسی اناؤنس ہو جائے گی جس کے اندر بہت اچھے انسینٹیوز دیے جائیں گے کہ آپ نارمل موٹر سائیکل, آج مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرک بائک اور نارمل بائک میں پرائس میں بہت فرق ہے, تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی پالیسی لے کے آئیں گے کہ ان کا ہم پرائس گیپ آپس میں ختم کر دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس انسینٹیو ہو لینے کا. دوسرا اس کے اندر ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رینج انگزائٹی ہے, انشاءاللہ بیٹری سواپنگ سسٹم لے کے آئیں گے, اس کو بھی دور کریں گے. سو ہمارا بہت فوکس ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ جو ہماری آلودگی ہو چکی ہے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ بھائی اتنی ساری گاڑیاں جو آلریڈی آن دا روڈ ہیں ان کو ریپلیس کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. ہمارے لوگوں کے اندر یہ سخت نہیں ہے, گورنمنٹ کے اندر بھی سخت نہیں ہے کہ سب کو اچانک چینج کر دیں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن ایونچولی وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچیں گے, جی بہتر کریں گے اس کو. اگین خواتین کی طرف آؤں گا, خواتین کے لیے اسپیشل بھی کوئی پلان ہے جس طرح پنک بسز ٹائپ کو کہہ لیں, یا خواتین کو ہم الیکٹرک بائکس دیں؟ آپ کی گورنمنٹ کچھ ایسا کرے کہ جو یونیورسٹی جا رہی ہیں اگر اس روٹ پہ ان کے لیے کوئی پاسبل نہیں ہے کہ ان کو کوئی بس مل رہی ہے, یا میں لاہور کی بات نہیں کر رہا, پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, تو ایسی بھی کوئی اسکیم ہے آپ کے مائنڈ میں, یا ایسا کوئی پلان ہے آپ کے مائنڈ میں؟ دیکھیں جی, ہم نے لاسٹ ایئر کی تھی 20,000 بائکس کی اسکیم کی تھی, اسٹوڈنٹس کے لیے کی تھی. اس کے اندر میل فیمیل دونوں تھے. جب اس کی اپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں تو اس کے اندر کافی ساری ایسے تھے بچیاں, 6-7 ہزار بچیاں تھیں جنہوں نے ای بائک سپلائی کی ہوئی تھیں. ہم نے اپنی CM صاحبہ کو بتایا, امیڈیٹلی ہم نے اسکیم کا اسکوپ چینج کیا اور ہم نے 20,000 والی بائک کو ہم 27,000 بائک اسکیم کے اوپر لے گئے. یہ وہی بائکس ہیں جس کے اندر 50,000 ڈاؤن پیمنٹ کے اندر گورنمنٹ نے ہیلپ کی, گورنمنٹ نے فری رجسٹریشن کر کے دی, گورنمنٹ نے انٹرسٹ سارا بلڈ کر لیا, مطلب 8-9 ہزار روپے کی قسط کے اندر بائک مل رہی تھی. اسی ایک تو ہم جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اسی بائک اسکیم کو ہم انہانس کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تقریباً 30-40,000 کی ایک تعداد ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں بہت جلد. لیکن ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو کہ خاص طور پہ ہماری ورکنگ ویمن کا ہے, جو ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا تھا. وہ 3 ڈپارٹمنٹ آپس میں مل کے, ہمارا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ, ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ مل کے سفر باوقار کے نام سے ہم ایک اسکیم لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس میں 50,000 ای بائکس جو ہیں وہ اکراس پنجاب ہم اناؤنس کریں گے, اور اسی طرح انٹرسٹ فری ڈاؤن پیمنٹ کے اندر مدد کے ساتھ, اور یہ ورکنگ وومن کو دی جائیں گی.
سو ہمارا بڑا فوکس ہے وومن موبلٹی کے اوپر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک خواتین انڈیپینڈنٹلی موو اراؤنڈ نہیں کر سکیں گی تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ آگے نہیں ہم جا سکتے. اس بجٹ میں کون سا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ پرسنلی جا کے وزٹ کرنا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ کیا واقعی یہ ہو گیا, یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ آف کورس ڈیلیز بھی آتے ہیں, گورنمنٹ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں, لیکن کوئی ایک دو چیزیں آپ کہیں کہ یہ پروجیکٹ کے لیے میں خود جا کے دیکھنا چاہوں گا. اوور آل ٹرانسپورٹ کا کہ اوور آل بجٹ ہے؟ اوور آل دیکھیں جی, ہمارا نا سرگودا میں بن رہا ہے کارڈیولوجی سینٹر, نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر. اچھا, میں خود چونکہ ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارے بھی مسائل ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے کسی کو تو اس کو لاہور لاتے لاتے کافی دفعہ لوگ نہیں بچتے ہیں. سرگودا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ 3-4 ڈسٹرکٹ لگتے بھی ہیں اس کو, اور لوگوں کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے, لوگ فیصل آباد تک پرائیویٹ ہسپتالوں میں لے کر جاتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اس پورے ریجن کے لیے, اور جس سپیڈ سے وہ بن رہا ہے, وہ میرا خیال ہے 6-7 مہینے پہلے اس کی انوگریشن ہوئی تھی اور آج وہ 4تھی منزل پہ اس کی وہ کنسٹرکشن پہنچ چکی ہوئی ہے. میں بلکہ پرسوں وزٹ بھی کر کے آیا تھا, اور اس کا OPD کھول بھی دیا گیا ہے. سو وہ ایک پروجیکٹ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے کہ اگر کیسی ایسی پاسبلٹی ہو کہ اس طرح کے کارڈیولوجی سینٹرز جو ہیں یہ سرگودا میں بننے کے بعد ہر ڈویژن میں ایک بن جائے تو ہماری بہت ساری جانیں جو ہیں ہم بچا سکتے ہیں. اس کے کاؤنٹر میں کیتھ لیبس جو ہیں وہ تو اب ہر DHQ میں بنانے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن ایک کمپلیٹ کارڈیولوجی سینٹر جو ہے آئی تھنک وہ ہر ڈویژن کی نیڈ ہے. تو وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے اور میں کافی دفعہ اس کو وزٹ کر چکا ہوں. پالیٹکس میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو ٹھیک ہے, آئی نو یور فیملی بیک گراؤنڈ, لیکن کوئی کیا موٹیویشن تھی, یا کوئی آپ کے مینٹور ہیں, یا کسی سے آپ انسپریشن لیتے ہیں, کسی کو فالو کرتے ہیں, کیوں آئے, اور ابھی سب سے زیادہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کی نا ایک انسان کہہ لیں, بچہ کہہ لیں, اس کی زندگی میں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کو آہستہ آہستہ ری شیپ کر رہی ہوتی ہیں, اس کو بلڈ کر رہی ہوتی ہیں. میں اگر دیکھوں تو میری لائف میں لائک موسٹ آف دا ادر پیپل, میرے تو سب سے زیادہ انفلوئنس اگر کوئی تھا تو میری والدہ کو اور والد کا تھا. میری والدہ گھریلو خاتون ہیں, دینی خاتون ہیں, انہوں نے مجھے گراؤنڈڈ رکھا, ہمبل رکھا, کافی ساری چیزوں سے بچا کے رکھا. والد صاحب میرے بہت اسٹرانگ آدمی ہیں, ان کے پرنسپلز بڑے اسٹرانگ ہیں, ان کی بڑی زبردست پرسنالٹی ہے. انہوں نے ہمیشہ ہر چیز کے اندر, ہر جگہ کے اوپر مجھے خاص طور پہ سپورٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری کوئی جگہ شناخت بنی ہے تو ان کی وجہ سے بنی ہے. سیاست کا شوق جو ہے نا بھائی, وہ شروع سے بہت زیادہ تھا. اسکول میں تھے تو اسکول میں کوئی الیکشن ہوتا تھا تو وہ لڑتا تھا. جب کریسنٹ سے فارغ ہو گئے تو پھر اولڈ کریسنٹیرین سوسائٹی کا الیکشن لڑ لیا. امریکہ گئے تو کالج میں جا کے کرکٹ ایسوسیشن کا الیکشن لڑ لیا, مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا الیکشن لڑ لیا, اسٹوڈنٹ باڈی کے الیکشن لڑ لیے. تو سیاست کا شوق تو شروع سے بہت زیادہ تھا. لیکن پھر ایک ایسا آپ کے زندگی میں آپ کا ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کو obviously you have to work, بغیر کام کیے تو گزارا ہے ہی نہیں نا جی. تو میں پھر امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تو پھر میں 1 سال پاکستان رہا, پھر میں دبئی شفٹ ہو گیا, 10 سال پھر میں دبئی رہا. تو وہاں پہ صرف دن رات کام ہی کیا ہے. سیاست کا شوق تب بھی تھا, میرے تایا الیکشن لڑتے تھے تو میں تایا کے ساتھ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا رہا, کہ ہم لوگ کیمپین بھی کرتے رہے. تو ایک شوق تو تھا. باہر بیٹھ کے ایز این ایکسپیٹ میں فیل یہ کرتا تھا ہمیشہ کہ یہ ہم پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. ہر ٹائم نیگیٹیوٹی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ بات, اور یہ میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے پاکستانی چینلز 10 سال اپنے گھر میں نہیں لگائے. میں نے وہ پیکیجنگ لیا جس میں پاکستانی چینل آتا ہے کہ جب لگاؤ تباہی, پاکستان ختم ہو چلا ہے. اتنی نیگیٹیوٹی تھی. سو ایک ٹائم ایسا آیا 2015-16 کے اندر کہ میں پاکستان میں تھا, تو میرے تایا جو الیکشن لڑتے ہیں تو میرے مینٹور وہ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے سیاست سکھائی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب کافی کما لیا تو واپس آؤ اور اب یہاں پر سیاست میں حصہ لو. سو آئی جمپڈ آن دیٹ اپرچونیٹی. سچی جو بات ہے, تو میں نے 4 مہینے کے اندر اپنا سارا کام وہاں پہ بند کیا اور میں پاکستان آ گیا. 16 to 18 میں اپنے حلقے میں گراؤنڈ لیول کی سیاست کر رہا تھا. میں اپنے جو یوتھ تھی اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا تھا, کیونکہ میرا پروگرام 18 میں الیکشن لڑنے کا تھا نہیں, پروگرام اس سے اگلا الیکشن لڑنے کا تھا. سوری بات ذرا لمبی ہو گئی ہے. تو 18 میں جب میں نے الیکشن لڑا, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, جیت گئے. اچھا پھر جب ہم اپنی پارٹی کو جوائن کر لیا, پارٹی کے ساتھ ہمیشہ فیسینیشن تھی کیونکہ کام کسی نے کیا ہے تو مسلم لیگ نون نے کیا ہے, عورتوں کو کرتا نہیں ہے, باقی باتیں کرتے ہیں. تو جب ہماری پارٹی ایک کرائسس میں تھی تو مجھے موقع ملا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا, اور جو میں نے ان سے سیکھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائف کا لیسن ہے جو کہ ہر بندے کو سیکھنا چاہیے. پرابلم کو دیکھنا,
प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको एज अ चैलेंज लेना और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसका हल निकालना, ये मैंने अपनी सीएम पंजाब से सीखा है। और जब वो सीएम नहीं थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हमने उनके साथ बहुत कैंपेन की, बहुत उनके साथ काम किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज वो पंजाब की सीएम है। तो जिस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रही हैं, वी आर होपिंग फॉर समथिंग अमेजिंग टू कम आउट आफ्टर 5 years इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे। अब मुझे ये बताइए कि दुबई का आपने बताया कि आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, तो क्या आपका जरिए माश क्या है अपना, या वहाँ पे आप कौन सा बिजनेस कर रहे थे? देखिए वहाँ पर तो मैं जब गया तो मैंने चूंकि मैं अमेरिका से होके गया हुआ था, मेरे कुछ कजन्स वगैरह अमेरिका में थे तो गाड़ियों का काम करते थे, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद कार शोरूम्स। अजमान में मैंने गाड़ियों के शोरूम खोले, जाके 2 अमेरिका से गाड़ी मंगवाते थे, लोकल बेचते थे। फिर वहाँ पे क्राइसिस आ गया 2018 के अंदर, फिर हम लोग मेटल स्क्रैप में चले गए, शिप कटिंग में चले गए। फिर इवेंचुअली तो दुबई में हर बंदे ने एक ही काम करना होता है और वो है प्रॉपर्टी का, तो एंड में फिर हम लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। लेकिन मैं फिर सारा अपना बिजनेस जब बंद करके वापस आया तो यहाँ पर मेरा फैमिली बिजनेस है, वालिद साहब का बिजनेस है, भाई का भी है, सारे हम लोग मिल के काम करते हैं। तो अभी 2018 से लेके अभी तक तो मैं एक्टिवली बिजनेस में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। मेरा सारा टाइम जो है वो अपने हल्के में होता है या लाहौर में। बिजनेस है किस चीज़ का आपका, जो फैमिली बिजनेस आप लोग कर रहे हैं? हमारा पेस्टिसाइड्स का बिजनेस है, पेस्टिसाइड्स का, और हमारा सीड्स का बिजनेस है जी। और वो 92 में हमने एस्टैब्लिश किया था और एट वन टाइम वी आर द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। अभी भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है, बहुत इज्जत से हमारा गुजर बसर हो रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है। नहीं, मेरा ट्रांसपोर्ट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई एक एग्जांपल अगर आपके माइंड में कोई हो, अभी तक आपको ने जितना काम किया है, कि आपके पास कोई बंदा अपना मसला लेके आया है और आपने उसका मसला हल किया और फिर आप उस दिन बड़े सुकून से सोए कि यार आज मुझे मज़ा आ गया काम करने का। देखिए हमारे तो, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इलाके के जो मसाइल हैं वो बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मसाइल इसलिए हैं कि सिस्टम्स ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर तो हाफिज़ साहब मसला ये भी है ना, किसने अस्पताल में इलाज कराना है उसको भी सिफारिश चाहिए, किसी ने वहाँ पे अपना लाइसेंस लेना है तो उसको भी सिफारिश चाहिए, किसी ने अपनी ज़मीन का अगर जाके खाली फ़र्द भी लेनी है तो उसके लिए भी आपको सिफारिश चाहिए। तो ये छोटे छोटे काम तो होते रहते हैं। लेकिन आई डू फील कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत कुछ ज़रूरतमंद लोग थे जिनको कोई जॉब वगैरह की रिक्वायरमेंट थी और वो उसके ऊपर क्वालिफाई भी करते थे, लेकिन सिफारिश ना होने की वजह से उनसे या पैसे मांगे जा रहे थे या उनको तंग किया जा रहा था। और ये मैं एज ऑपोजिशन आपको बात बता रहा हूँ, अभी तो ऐसा कोई मामला आपको आता नहीं है। तो वो उस टाइम पे इंटरवीन किया, इंटरवीन करने के बाद काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़े करने के बाद कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि शायद अब मेरी लड़ाई झगड़े की वजह से जो इनको अल्लाह ताला ने कोई मुलाजमत दी हुई है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, दी तो अल्लाह ताला ने ही, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप यकीन करें कि जब हल्के से जिस दिन आप होके वापस आते हैं उस दिन आप सोते बहुत पुरसुकून है, क्योंकि यू आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल ऑन द ग्राउंड लेवल जिनकी एक्सेस कहीं पे नहीं है। लेकिन बिलाल भाई अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात हैं कि आपको भी पता है, लोग पैसे भी मांगते हैं, सिफारिश भी, ठीक है बेहतर हो रहा है, अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा सूबा है, तो कहीं ना कहीं बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। मैंने मतलब उस सेंस में बात नहीं की थी कि अभी ऐसा नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये था कि आजकल में ऐसा कोई वाकया मेरी नज़र में नहीं आया। ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सिस्टम चेंज करने के लिए तो हमें एक पूरी जनरेशन चाहिए। हम बच्चों को अपने एजुकेट करेंगे कि यार ये हलाल है, ये हराम है। वो जो चीज़ हमारे वालदैन को किसी ने सिखाई थी, उनके पेरेंट्स ने, जिनको हम समझते हैं कि वो फजूल बातें सिखाई गई थी, और किताबी एजुकेशन सारी चीज़ है, ये किताबों से बाहर निकल के अखलाकियात पे आएंगे तो फिर ये काम खत्म होगा, वरना होता नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही है। बिलाल भाई, ट्रांसपोर्ट माफिया, इसके साथ आप कैसे आप इनके साथ जो है बातचीत कर सकते हैं? जिस तरह ईद पे हम देखते हैं किराए बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं अभी रिसेंट एक वाकया हुआ, क्योंकि आपके मिनिस्ट्री के अंडर वो आता है, जो न्याजी एक्सप्रेस का, बजाज न्याजी साहब ने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं कि जी ये पुलिस मुझे तंग कर रही है, मुझसे पैसे मांग रही है। क्या उसकी कोई इंक्वायरी हो चुकी है? गिल्टी कौन है? क्योंकि और ख़ास तौर पे ये ईद के मौके पे क्यों होते हैं ये सारे मसाइल? किसी स्पेशल ओकेजन पे, छुट्टियों पे क्यों होते हैं ये मसाइल? और ये जो किराए डबल ट्रिपल हो जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका सद्देबाब क्या होगा? देखिए, हम लोग तो 2-1.5 साल से, जो हमारे 3 ईदें अभी तक गुजरी हैं जब एज ए मिनिस्टर, हम लोग तो ईद से 4-5 दिन पहले एक बहुत लंबी चौड़ी कैंपेन लॉन्च करते हैं। हर अड्डे पे जाके हम अपना व्हाट्सएप नंबर लगाते हैं, हर अड्डे पे जाके अपनी हेल्पलाइन नंबर लगाते हैं। अगर हम 3 ईदों की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के हमने लोगों के किराए वापस कराए हैं। तकरीबन हमने 1 करोड़ प्लस की हमने फाइनिंग की है। 30-40 हज़ार गाड़ी हमने इम्पाउंड कर दी है इन्हीं चक्रों में कि ये लोग फालतू किराए ले रहे होते हैं।
یہ جو ایک لالچ ہے نا جی دل کے اندر لوگوں کی، لالچ جان نہیں چھوڑتی. یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ طے کرنے کے بعد پھر یہ چلاکی کرتے ہیں، اور چلاکی اس طرح کرتے ہیں کہ اڈوں پہ تو ہم چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آدھے رستے میں جا کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، بس روک دیتے ہیں کہ اب کرایہ اور دو گے تو ہم آگے جائیں گے. تو اس کے لیے پھر ہیلپ لائن نمبرز کام ہوتے ہیں، اور ہم نے اکثر ہائی ویز پہ بسیں رکوا کے فائنز واپس کرائیں، لیکن 100% ہم کمپلائنس نہیں دے پائے ہوں گے. میں اس بات پہ 100% شور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 10-15% ہی ہم کر سکے ہوں گے، ہمیں اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ جو بجاج نیازی صاحب والا انسیڈنٹ ہوا، دیکھیں ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جس نے بھی بس میں بیٹھنا ہے، جس نے بھی کسی ویگن میں بیٹھنا ہے، جس نے بھی کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنا ہے، آپ اس کا ID کارڈ چیک کریں گے اور اس کو بٹھائیں گے. یہ کسی کی تذلیل کے لیے نہیں ہے. ہمارے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. دہشت گردی، وی ہیو لاس 60,000 لائفز دہشت گردی کے اندر. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ ان اکاؤنٹڈ لوگ بے تحاشا پھرے جن کے پاس کوئی ID نہیں ہے. اب یہ بسوں والے کرتے یہ اکثر، جو کہ بجاج صاحب کے کیس میں ہے، کہ ان کی بس کے اندر اگر 40 سواریاں تھیں تو 3 ID کارڈ پہ 40 سواریاں انہوں نے بک کی تھیں. میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، جو کامران فیصل صاحب ہیں جو ہمارے DIG آپریشن ہیں، وہ بھی یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ فیملی اگر ساتھ ہے تو ایک ID کارڈ کے اوپر آپ 3-4 لوگ تو بیٹھ سکتے ہیں. بچوں کا ID کارڈ نہیں ہوتا، وائف کا بندے نہیں دینا چاہتے ID کارڈ، بیٹھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن 3 ID کارڈ پہ 40 لوگ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا جب ان کو روکا گیا تو پھر ایک یہ سوشل میڈیا پہ، چونکہ آج کل جو سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانا جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے بجاج صاحب ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں، تو انہوں نے فوراً اس کا سہارا لے لیا کہ جی مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. یہ جو تھانے دار ہے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے، پچھلے مہینے بھی لے کے گیا. اچھا وہ آیا ہے ابھی 10 دن پہلے بھی نہیں آیا ہوا تھا. تو وہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہم لوگ ٹریول آئے کو اور زیادہ اسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں نا کتنا عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہاں سے سسٹم فیل ہوتا ہے اڈے کے اوپر سے، تو آگے بسوں کو ہائی وے پہ روک کے اس میں بندے چڑھ کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ اندر بیٹھا کون ہوا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے دنیا میں؟ تو ہمیں جب تک ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے یہ مسائل رہیں گے. اور مافیاز کی ہمیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کا کام ہے انفورس کرانا، اور انفورسمنٹ ہم کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا بلال بھائی، تھوڑی لائٹر نوٹ پہ گپ شپ، مجھے یہ بتائیں کہ شادی کب کی آپ نے؟ شادی جی میری ہوئی 2005 کے اندر جی. اچھا، لو تھی ارینج؟ بس مکس ہی تھا. تو بس کا مطلب لو ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسند تھیں اور پیرنٹس ایگری کر گئے تو پھر ارینج ہو گئی، ایسے ہی. بالکل ٹھیک ہے. تو فیملی میں ہے یا آؤٹ آف فیملی؟ نہیں، آؤٹ آف فیملی جی. اچھا، اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں جی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے جی. ماشاءاللہ. بچوں کو شوق ہے پالیٹکس میں آنے کا یا ابھی چھوٹے ہیں بس اپنی ایجوکیشن میں بھی شوق نہیں ہے؟ وہ میری روٹین دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ جب دبئی میں مجھے دیکھتے تھے تو کافی وہ فری ٹائم ہوتا تھا. ابھی تو فری ٹائم ہوتا کوئی نہیں، لیکن وہ بھی چونکہ چھوٹے ہیں، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر سیٹسفیکشن کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھ آنی شروع ہو جائے. اور وائف ایک ہی ہے آپ کی؟ جی وائف ایک ہی ہیں جی. یہ میرا سگنیچر ہوتا ہے، صرف آپ سے نہیں پوچھ رہا. یہ آپ ساروں سے پوچھ رہے ہیں، خالی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں ہر بندے سے یہ سوال کرتا ہوں. تو کوئی ارادہ ہے کہ کوئی دوسری بیگم لانے کا؟ نہیں بھائی، آئی ایم ریئلی ہیپی، میں خوش ہوں. چلے ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ گھر پہ کون منسٹر ہے، آپ یا بھابھی ہماری؟ اچھا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ پوچھیں کہ گھر پہ منسٹر کون ہو سکتا ہے. بھابھی ہو سکتی ہیں آپ کی، اور میں تو نہیں ہو سکتا نا گھر پہ. بالکل صحیح ہے. اچھا بلال بھائی، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا پبلک کے لیے، کہ پبلک اگر اپنے مسائل آپ تک لانا چاہتی ہے تو کیا کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے، خاص طور پہ ہراسمنٹ خواتین کے حوالے سے، یا کوئی بھی بندہ کمپلین کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں جگہ ٹریول کیا، مجھے یہ ایشو فیس کرنا پڑا ہے، بتائیں اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ جی ہماری ایک سمپل سی ہیلپ لائن ہے 1172. اس کے اوپر کوئی بھی کال کرے تو امیجیٹلی ہمارا وہاں پہ سسٹم اس کو پک کرتا ہے. اور جہاں پہ بھی اس طرح کو واقعہ ہوتے ہیں تو ہمارے سیکٹری RTAs وی آر ان ٹچ ود پنجاب ہائی وے پولیس، ہماری ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ہمارا نارمل پولیس کا رابطہ ہوتا ہے. تو جیسی ہمیں کوئی اطلاع آتی ہے تو امیجیٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ودن 20 منٹس اس کو کوئی نہ کوئی، اگر کسی بس میں ہو رہا ہے تو اس بس کو روکا جائے اور اس کا سدے باب کیا جائے. اگر کسی میٹرو میں ہو رہا ہے تو اگلے میٹرو اسٹاپ کے اوپر ہم فوری طور پہ اس کے اندر ایکشن لیتے ہیں. جی بلال بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ پبلک کے لیے کوئی میسج دینا چاہے تو پلیز، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے، ناٹ اونلی اباؤٹ ٹرانسپورٹ، ویسے ینگ جنریشن کو کوئی موٹیویشن، کوئی بات کہنا چاہیں؟ میں تو جی ایک ہی بات کہتا ہوں، اور میں کافی سالوں سے بات کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی تو خیر حالات بڑے چینج ہو گئے. یہ جو ہماری اسکرمش ہوئی انڈیا کے ساتھ،
تو قوم کا جذبہ بلند ہے, اللہ نے ہمیں فتح دی تو قوم کا جذبہ بلند ہے, لیکن وہ ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی اس قوم کے اوپر, بچوں کے اندر, ہمارا کیا بنے گا, ہم کیا کریں گے, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہ جو میں تو اس ٹائم بھی لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یار کہاں سے چلیں کہاں آگے یہ تو دیکھو. میں ہر بندے کو اسٹیٹ کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے گاؤں کے حالات, آج کے حالات, اسی گاؤں کے حالات آج کے, اور نارووال کے حالات پرانے اور آج کے, اسی طرح لاہور کے, باقی شہروں کے. تو وی آر موونگ فارورڈ. شاید ہم اس اسپیڈ سے موو فارورڈ نہیں کر پا رہے جس سے ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہماری پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز رہی ہیں, ہماری ریجنل ڈیفیکلٹیز رہی ہیں, انٹرنیشنل ڈیفیکلٹیز ہیں, جو کہ ابھی ان ساری جو جنگ ہوئی ہماری انڈیا کے ساتھ, اس میں باتیں سامنے آئیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کیا الائنسز ہیں, اور کس طریقے سے پاکستان کو ویک کیا جاتا رہا ہے فائنینشلی, کیونکہ وار اب مین فائنینشیل آپ کی رہ گئی ہوئی ہے. سو میں بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹے پازیٹیو. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وہ وسائل دیے ہیں, اللہ تعالیٰ, اور وہ وسائل آپ کے پاس فائنینشیل بھی ہیں, اور وہ وسائل آپ پاس ذہنی طور پہ بھی ہیں. ایک قابل قوم ہے. اپنے ذہن سے نیگیٹیوٹی کو نکالیں, پاکستان کو بلڈ کرنے کے بارے میں سوچیں. فیوچر جنریشن آپ لوگ ہیں, یو آر دا اونلی ونس ہو کین ٹیک اس فارورڈ, لیکن ود اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. سو اسٹے پازیٹیو, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ مقام ضرور دے گا جو کہ ہمارا حق بنتا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ بلال بھائی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھائی, تھینک یو سو مچ.